जो आवाज आ आसान रही है मेरी؟ ये आवाज आ रही है जी। आप अपनी बात को जारी रखिएगा, खुदा न खास्ता नहीं होगी तो मैं आपको बता दूं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हसना अस्वतुन हसनतुल लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। बेशक तुम्हारे लिए रसूल में बेहतरीन नमूना मौजूद है, इसलिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है और अल्लाह को बहुत याद करता है। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हकीकी तौर पर मुअज़्ज़ज़ सामीन, हकीकी तौर पर कामयाब जिंदगी वही है जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हो। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा सोना, हमारा जागना हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर अगर होगा तो हमारी हर चीज इबादत बन जाए। और मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में सूरह अल-अहज़ाब की जो आयत तलावत की है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेशक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और अब आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर माइक्रो लेवल पर देखें या मैक्रो लेवल पे देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के छोटे छोटे वाकयात पे अगर नजर रखें या बड़े बड़े मामलात और बड़े बड़े वाकयात के ऊपर नजर दौड़ाएं, तो उनका खाना, उनका पीना, उनका सोना, उनका जागना, उनकी रफाकत, उनकी अदावत, उनकी सियासत, उनकी हुकूमत, उनकी सुलह, उनकी जंग, गर्ज उनका जीना मरना सब हमारे लिए मशअले राह है और जिंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन नमूना और मिसाल है। और उसमें अल्लाह ताला आगे ये फरमाते हैं, जहां वो ये कहते हैं कि बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर उम्मीद रखते हैं। यहां पर अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जात और आखिरत के साथ जोड़ दिया है। यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जो जिंदगी है अल्लाह को पाने का जरिया है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो। और अल्लाह को ना सिर्फ पाने का जरिया है बल्कि आखिरत की कामयाबी भी उसी ही में है। और फिर अल्लाह ताला ये कहते हैं कि व जिक्रन कसीरा व जिक्रल्लाह व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह को बहुत याद करते हैं। यानी कि वो लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसको अगर पैरवी करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो वो ना सिर्फ अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं बल्कि उनकी जिंदगी जो है अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करने वाली जिंदगी बन जाती है। यानी कि अल्लाह के रसूल की तमाम जिंदगी 100% अल्लाह के हुक्म के मुताबिक थी।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اس زندگی پر قدم رکھ رہے ہیں کہ جس پہ ہر قدم اللہ کے حکم کے مطابق اٹھ رہا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہاں پر، جس چیز کا ذکر اللہ تعالی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اور 9ویں رکوع کے اندر کر رہے ہیں کہ کیا اس زندگی میں کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ نہیں، رسول اللہ کی زندگی پر چلنا اور ان کی ماننا، اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اچھا، اس کے اندر اگر ہم قرآن کے اسلوب پر غور کریں تو اللہ پاک نے قرآن میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے وہاں خود کو شامل کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اپنی ذات کو لازم و ملزوم کر دیا ہے۔ سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن کر رہو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں غور کریں، اللہ نے اپنی محبت کی نسبت حضور کی فرما برداری سے جوڑ دی ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بن کر رہو گے تو اللہ کی محبت پاؤ گے۔ اور کس کی محبت؟ کس ذات کی محبت؟ جو بخشنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اگر ہم اسلام کے داخلی دروازے کلمہ طیبہ پہ اگر غور کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صرف ایک جز نہیں ہے۔ ایک جز پہ اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ ہم ایمان نہیں ہے، اس کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، یعنی کہ اسلام کا جو دروازہ ہے اس کے 2 پلے ہیں، 2 دروازے ہیں۔ اگر ایک دروازہ کھلا رہ جائے اور ایک پلہ بند ہو جائے تو پھر ایمان نہ مکمل نہیں بلکہ انسان ایمان میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ اور اس میں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے جو کلمے میں جو ڈیمانڈ کی ہے، جو ہم سے اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ جہاں مجھ پر ایمان لاؤ گے وہاں آقا دو جہان کی پیروی بھی کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں جہاں اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ اب اسوۃ الحسنہ کیا ہے؟ ان کی زندگی ہے، ان کے اخلاق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اخلاقیات قرآن تھے، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اخلاق کو قرآن سے نسبت دی کہ آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق وہ قرآن سے جدا نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جن جن اوصاف حمیدہ کا اور اچھی عادات اور اطوار کا ذکر آیا ہے وہ ساری نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں۔ قرآن میں اگر عدل اور انصاف کی بات آئی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی۔ اگر قرآن میں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پہ شفقت کی بات آئی ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ تقوی کی بات آئی ہے، جہاد کی بات آئی ہے تو وہ تمام صفات عالیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ اب ان کی زندگی کے واقعات دیکھیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات پہ اگر آپ نظر دوڑائیں، غزوہ خندق کے دوران سنگین حالات کا سامنا تھا، کفار
جو ہیں عرب کے کفار جو ہیں افرادی اور حربی قوت میں بہت زیادہ جو ہے اس وقت کے سپر پاور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا اسلحہ تھا، ان کے پاس ایسے وسائل تھے کہ وہ افرادی قوت بھی ان کی زیادہ تھی اور حربی قوت بھی زیادہ تھی، اور وہ یہ تمام قوتیں لے کر مدینہ منورہ کے اوپر چڑھ دوڑنے کو جا رہے تھے۔ تیاریوں کی ضرورت تھی لیکن وقت کم، خوراک کی قلت تھی، فاقہ کشی تھی، یہودیوں نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا تھا، ان کی غداری کی وجہ سے حالات مزید سنگین ہو گئے تھے۔ ان ہوش ربا حالات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی سیرت دکھائی کہ جس کے اندر قدم قدم پر صحابہ کرام کے ساتھ موجود رہ کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ فاقہ کشی کی وجہ سے صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قمیض کا پلو اٹھا کر دکھایا اور کہا کہ دیکھیں یا رسول اللہ، ہم نے بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے شکم پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ جب نبی دو جہان نے اپنی قمیض کا پلو اٹھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سردی کی وجہ سے صحابہ کے انتہائی سردی کے باوجود صحابہ کے ساتھ موجود رہے اور وہیں میدان جنگ میں قیام فرمایا۔ عزم و ہمت کے پیکر بنے رہے اور مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ بنو قریظہ کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے تو ماتھے پہ ذرا بھی شکن نہ لائے، ذرا سا بھی اپنے جذبے کو متزلزل نہیں کیا۔ منافق ہیلے بہانے بناتے ہوئے میدان جنگ سے فرار کر رہے تھے، لیکن ذرا سے بھی پریشانی کے آثار اپنے چہرے پہ عیاں نہ ہونے دیے، استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، ثابت قدمی اور شجاعت دکھائی، سختیوں کا صبر و ہمت سے مقابلہ کیا اور آخر کار اللہ کی مدد سے کفار کو شکست دی۔ اس میں صحابہ کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بان کر چلنے کی برکت سے ایک انتہائی بڑی اس وقت کی طاقت جو تھی اس کو شکست فاش ہوئی۔ اور اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں ناکامی کا واقعہ سننا چاہتے ہیں یا کوئی مثال دینا چاہتے ہیں تو غزوہ احد کی وہ غزوہ یاد کریں، جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ایک جتھے کو کہا کہ پہاڑ کی اس چوٹی کو کسی صورت نہ چھوڑنا، اگر ہم جنگ جیت بھی جائیں تو تم نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا۔ جب کفار کے جنگ میں قدم اکھڑے تو اس کے بعد جب صحابہ نے یا مجاہدین نے مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کیا تو غزوہ احد کے واقعے کو بیان کر رہا تھا کہ وہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کرنے پر جب گھاٹی کو مجاہدین نے چھوڑا اور مال غنیمت کی طرف دھیان دیا تو اس وقت مشرکین مکہ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، اس میں خصوصی کردار حضرت خالد بن ولید کا تھا کہ وہ ایک عظیم جرنیل تھے، جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ پلٹے اور پہاڑی کے پیچھے سے آ کر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کیا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کرنے کے نتیجے میں اس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بے حد جانی نقصان جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات جب کرتے ہیں تو بوڑھی عورت، اس کا واقعہ کون نہیں جانتا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، لیکن چند دن سے اس نے یہ جسارت نہیں کی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی. جب اس کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ عورت بیمار ہے تو اس کی عیادت کو چلے گئے اور اس سے وہ متاثر ہو کر، اس اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئی. آپ طائف کے واقعے کو دیکھیں کہ جب طائف میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو طائف کے اوباش لوگوں نے شرارتی اور آوارہ لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سنگ باری کرنے کے اوپر لگا دیا. شدید زخمی ہوئے لیکن پھر بھی ان نے اخلاق کا دامن نہ چھوڑا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کی. اب یہاں پر عزیز دوستو آپ کو بے شمار ایسے واقعات ہم بیان کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم مجاہد کی نظر سے دیکھیں تو آپ وہاں پر قرآن کی صفات نظر آئیں گی کہ جب انہوں نے ایک غزوہ کے موقع پہ قیدیوں کو قید کر کے لایا گیا اور وہاں پر عمرو بن سہیل ان کا نام تھا اور انہیں وہ انتہائی طاقتور آدمی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جگہ جگہ گستاخیاں کرتا تھا، اسلام کے بارے میں تقاریر کرتا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے جو دانت ہیں وہ توڑ نہ دیں تاکہ یہ شخص بولنے کے قابل نہ رہے. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا اور اس میں قیدیوں کو یہ کہا کہ جو قیدی جزیہ ادا کر سکتے ہیں وہ رقم ادا کر کے رہائی پا سکتے ہیں اور جو رقم نہیں ادا کر سکتے ان کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے وہ پڑھے لکھے ہیں تو مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں اور جو کسی بھی قابل نہیں تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کیا. اگر دائی کی آپ مثال دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا واقعہ جو میں طائف میں سنا چکا ہوں کہ اس میں آنے والی تکلیف کے باوجود انہوں نے ہدایت کا رستہ جو ہے ان کو ہدایت کے لیے دعا مانگی. اور اگر کوئی تارک دنیا اپنی زندگی جو ہے وہ تارک دنیا ہو کر اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا کی عبادت اور ریاضت کو دیکھے. اور میں اس وقت عزیز دوستو اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے اور ان کی پیروی میں ہے. کہ پھر میں یہی آیت اس کا مفہوم دہراتے ہوئے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو بہترین مثالیں ملیں گی، بہترین نمونے ملیں گے. اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اللہ کی محبت بھی پائیں گے، آخرت کی کامیابی بھی پائیں گے اور اللہ کے ذکر میں بھی آگے جائیں گے. اور اگر آپ نے اللہ کی محبت اور قرب پانا ہے تو تب بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. اور اگر آپ نے اللہ کی کا درگزر اور رحم والی صفت کا حصول حاصل کرنا ہے تو اس کا راستہ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور اللہ کی یاد اور ذکر والی زندگی صرف وجہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے. اور عزیز دوستو یہاں پر میں اتنا کہوں گا، ایک شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے میں آپ اس حد تک اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہاں پر میں آپ سے یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ کرنے کی اور خالصتاً اللہ کے حب حاصل کرنے کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر جی کامران بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. نذیر بھائی آپ کچھ بتانا چاہیں، کہنا چاہیں؟
جی ڈاکٹر صاحب مائک آن کر لیں اپنا. اوکے جی ڈاکٹر صاحب آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. میں نے ان کی جو تیاری تھی کافی اچھی تھی. آپ بہتر ہوئے ڈاکٹر صاحب؟ جی اب آ رہی ہے, صحیح ہے. میں نے کہا اچھی کی تھی, نوٹ بھی اچھے بنائے تھے, واقعات بھی اچھے تھے, اور بڑا فلو تھا ان کی گفتگو میں, اور سامعین کو متاثر کرنے والی گفتگو تھی. ایک جو چند باتیں تھیں تو میں کہ جو انہوں نے آیت پڑھی بعد میں تو اس کو صحیح پڑھا, لقد قال رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ, لیکن شروع میں جو پڑھی تھی انہوں نے وہ ذرا سا کچھ واضح نہیں تھی, لیکن بعد میں جو دوسری کو دوبارہ ریپیٹ کیا بیچ میں تو وہ بالکل صحیح تھی. اس کے علاوہ آپ کے کیا گردن فٹ رکھ رہے تھے کہ سیدھے کیا وجہ تھی اس کی وجہ سے رکھ رہے تھے, ہیڈ فون کی وجہ سے رکھ رہے تھے؟ نہیں وہ آج نا ہیڈ فون وہ کی میں وجہ نے سے جو مائک لگائے ہوئے ہیں وہ ایک اپنے بیٹے کے لگائے ہیں, تو وہ اس میں نا کان کے اندر وہ اس کی گرپ بنتی ہے, تو وہ میرے سے صحیح طرح لگے ہوئے بھی نہیں تھے, اس لیے تو آپ کو بار زیادہ بار گر رہا تھا مائک. نا یہ ہے ہیڈ فون جو ہے نا ایئر کے اندر سے نا وہ جو اسپیکر ہے وہ گر رہا تھا اس کا ہیڈ فون کا. آپ کو پھر گردن جی ٹیڑھی جی. کرنی پڑی. ادروائز اور دوسرا آج بہت اچھی تھی گفتگو تھی, اور مطلب کہ پورا اثر تھی, کیا لوگوں سامعین کو اثر ہوئی تھی, اور آپ کا سلسلہ کلام بھی اچھا تھا, احادیث واقعات بھی اچھے تھے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی کامران بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں میں بس یہی کہہ رہا تھا, آج بارش ہوئی ہے, بارش کی وجہ سے جو ہے ذرا ایک تو نیٹ گھر کا وہ وائی فائی خراب ہوا ہے, تو یہ میں نے پیکج کرایا تھا, تو مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ جو چیزیں کچھ آپ کو واضح شاید نہ سنائی دے رہی ہوں تو نیٹ ورک کی وجہ سے. باقی یہ ہیڈ فون جو ہے وہ ایک وہ ایسا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ گرپ سی بنی ہوئی ہے, وہ کان میں میرے نا یا سائز کا کان کا اور اس کا مسئلہ ہے, وہ پھنس نہیں رہی تھی پراپر طریقے سے, تو وہ گر رہا ہے بار بار. ابھی بھی جو ہے نا میں نے وہ اس کو سنبھالا ہوا ہے. چلیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ایک اور چیز آپ بتا دیں, گردن کا تو مسئلہ نہیں ہے نا؟ دیکھیں نا آپ پھر گر گیا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بتا دیں کہ گردن آپ کی لگاتار ایسے تھی, گردن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہیڈ فون کا تو میں کوئی نہیں, وہ تو صحیح ہو جائے گا. نہیں وہ گردن بھی وہ سائیکولوجیکلی اس کی وجہ سے شاید میں یوں کر کے رکھوں تو یہ اندر جو ہے پھنسا ہی رہے. چلے کوئی بات نہیں, گردن میری ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت سے رکھے. اچھا آپ نے تو ڈاکٹر صاحب نے تو فوراً کہہ دیا کہ جی آپ نے ایک دفعہ آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو تلاوت تھی, نذیر خان صاحب نے پچھلی دفعہ بھی ایک کمنٹس میں نے لکھے ہوئے تھے کہ آیت پر اچھی اور بھرپور نظر رکھنی چاہیے, یہ کہا تھا, اور دوسرا کہا تھا کم از کم 4-5 بار اونچی آواز سے پڑھ لیں یا کسی کو سنا لیں. تو ابھی بھی وہی کمنٹس ہیں آپ کی تلاوت کے بارے میں. آواز میری جی مجھے نہیں سمجھ آئی, وہ نیٹ ورک کی وجہ سے سلو ہو گیا تھا آپ کی. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ کی تلاوت کا مسئلہ ہے, آپ زیر اور زبر اور پیش کو آگے پیچھے کر جاتے ہیں, لیکن یہ ہو جاتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن اس کو کور کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ آپ ذرا میری بات سن لیں, میری بات سن لیں کہ اس کو کور کیا جا سکتا ہے اگر آپ تلاوت کو 4-5 مرتبہ اونچا پڑھیں, اس کو اپنے اس پہ موبائل پہ آپ اس کو ریکارڈ کر کے اس کو دوبارہ سن لیں یا کسی کو سنا لیں, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ کئی دفعہ جو ہے نا زیر زبر کا وہ عربک میں فرق پڑتا ہے, وہی میننگز کوئی چینج نہیں ہوتے لیکن اس کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ کائنڈلی اس کو کور کر لیں, کیونکہ جب آپ درس دیں گے اور آپ کا زیر زبر کا فرق ہوگا تو جس کو تھوڑا سا بھی قرآن پاک سے شغف ہوگا وہ فوراً کیچ کرے گا کہ وہ اس کو ٹیلی نہیں کر رہا ہوگا, یا اس کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ زبر آنا ہے یا یہاں پیش آنا ہے, یہاں پہ زیر آنا ہے. اس میں جو امپارٹنٹ ہے کہ جب کسی کے کوئی بھی لفظ ہو اس سے پہلے اگر حرف جر آئے, جیسے بی, فی, من, تو اس کے بعد ہمیشہ زیر آتا ہے, زبر نہیں آتا, تو وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے. جو اس میں سبجیکٹ آئے اس میں ہمیشہ پیش آتا ہے, اس پہ زبر نہیں آتا, اور جو آبجیکٹ آئے اس میں ہمیشہ زبر آتا ہے, اس میں زیر یا پیش نہیں آتا. تو تھوڑا سا جس کو پتا وہ فوراً کیچ کر رہے تھے کہ نہیں یہاں پہ مسئلہ ہوا ہے. ایک تو بات یہ تھی.
دوسرا یہ تھی کہ شروع کی آپ کی گفتگو جو تھی اس میں پیپر ریڈنگ زیادہ تھی، بعد کی گفتگو میں پیپر ریڈنگ کم تھی. تو بنیادی طور پہ شروع میں پیپر ریڈنگ میں بہت کم ہونی چاہیے، شروع کا پارٹ ہے اس کو تیار ہونا چاہیے. درمیان میں آپ دیکھیں تو اس میں کم جو ہے وہ امکانات ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ عربی کا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا، اردو کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. جیسی بنی قریظہ ہے اسے آپ بنی قریظہ کہہ رہے تھے، تو بنی قریظہ ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جب یہ لفظ آئے ہیں نا تو جہاں پہ تفسیر میں آتا ہے اس کے باقاعدہ احراب لگا کے اس کو انہوں نے اس کو کلیئر کیا ہے، تاکہ کیونکہ ہماری لینگویج نہیں ہے تو اس وجہ سے اس میں نہ فرق پڑ سکتا ہے، تو انہیں احراب لگا کے اس کو کلیئر کیا. اب آپ بات کر لیں. جی کامران بھائی. اصل میں میری جو ہے نا تجوید میں نے قاری صاحب سے پڑھا ہے. اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں نا تو وہ نہیں کوئی ایشو ہوتا میرے ساتھ، مجھے اندازہ بھی ہو رہا تھا. مثلا میری بیگم بھی اکثر میرے سے قرآن سنتی رہتی ہے کیونکہ وہ خود قرآن پاک پڑھاتی بھی رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اور وہ بھی مجھے کہتی ہیں کہ آپ کی تجوید بہت اچھی ہے. لیکن ماشاءاللہ. جب یوں درس دیتے ہوئے نا وہ کچھ ہو جاتا ہے ایسے نا کہ بھی شاید ابھی نہیں ہے، اسی لیے جو ہے انشاءاللہ جب میں کچھ تھوڑا سا یوز ٹو ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو پھر یہ ان چیزوں کو اوور کم کر لوں گا. جی. ٹھیک تو ہے. وہ جو جس قبیلے کا نام ہے نا بنی قریظہ، وہ میں نے قریظہ. قریظہ، تو قریظہ. وہ میں نے ایک نیٹ سے میں نے کافی سارے یہ دیکھے نا نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت سارے ان میں سے میں نے یہ تیار کیے سارے، یہ کوئی 7-8 قسم کے نوٹس ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں نے علماء سے تھوڑا بہت مشورہ بھی کیا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے. بناتے ہوئے. تو اس میں جو تھا نا اس کی انہوں نے جو لکھا ہوا ہے نا وہ غزوہ احد کا خندق کا واقعہ، تو وہ میرے لیے بہت، چونکہ یہ واقعہ بھی میں نے آج ہی ڈالا ہے تو اس کو 20 منٹ کا پورا کرنے کے لیے. تو اس میں تھوڑے سے کہ چونکہ جذباتی سے پوائنٹ ایسے مل رہے تھے کہ جو مجھے لگ رہا تھا کہ آڈینس سننے والی کو نا وہ اٹریکٹ کریں گے کہ بھی یہ قربانیاں دی گئیں. تو اس میں پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ مجھ سے اس کی پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوگی. اب مجھے نہیں کنفرم کہ اس کا جو قبیلے کا میں نام لے رہا ہوں کیسا ہی ہے. پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے میں نہ ہو، تو یہ چیز میرے دل میں آئی تھی تو پھر میں نے اس کو پوائنٹ کو پھر بھی ڈال لیا، چونکہ ایک بڑا واقعہ تھا کہ غزوہ احد کے اندر جہاں یہودیوں نے ایک دغا بازی کی، غداری کی، تو وہاں پہ ایک قبیلے نے بھی جو ہے کیا، اور پھر تیسرا جو گروپ تھا منافقین کا تھا. تو مطلب یہ کہ وہ ایک حالات جو کریٹ کر رہا تھا، ایک وہ ظاہر پکچر بنانی ہوتی ہے نا کرنے کے لیے، اور آڈینس کو بھی اپنی طرف مدعو کرنے کے لیے کامران تو بھائی پھر ماشاءاللہ آپ نے ضروری ہو جاتا ہے کہ بڑی محنت سے تیار کیا سارا جو آپ کا پروگرام تھا. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی نیٹ پھر سلو ہو گیا. جی میرے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ میں بھی تیاری میں بہت زیادہ ٹائم لے لیتا ہوں، اور بعد میں جو پریزنٹیشن بنانے کے لیے جو ٹائم کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت ٹائم کم ملتا ہے، چیزیں زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، ان کو پھر کانٹ شانٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو میری درخواست یہی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ 1.5 ہفتہ 10 دن میں یہ سارا کمپلیٹ کام کر کے باقی 4 دن ضرور دیں کہ آپ پراپرلی پریزنٹ کریں کسی نہ کسی کے سامنے اس پروگرام کو، بچوں کے سامنے، گھر میں، یا اپنے موبائل پہ 2-3 دفعہ پریزنٹ کر کے اس کو خود سن کے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے، صرف فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑتا ہے. اب ایسا کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی بہت امپرومنٹ ہوگی. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے. جی اسد قاضی صاحب. جی قاضی صاحب. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بیٹے کا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لے لو. مصروفیات کیسی ہیں آپ؟ مصروفیات بس تھوڑی ہیں. تو نذیر خان صاحب آپ کی پہلے ملاقات ہوئی اسد قاضی صاحب سے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو آپ کو تعارف ہو جائے، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف کرا دیں یا میں کرا دیتا ہوں. پروگرام شروع کرنے سے